Will you marry me? रोशी जुनैद ने तैमूर हमदानी के आगे एक हदा से एक घुटने पर बैठते हुए कहा। इस वक्त इनका सारा ग्रुप शशतर खड़ा था और शशतर तो वहाँ आई निशा हयात भी हुई थी, जो अपने लिए कुछ खाने का लेने आई थी। ये एलीट क्लास यूनिवर्सिटी थी जहाँ अमीर बाप बाप की बिगड़ी औलादें अपना वक्त हसीन बनाने और डिग्री लेने आते थे। निशा हयात, जिसका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से था, वो यहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। राशिद जुनैद और तैमूर हमदानी दोनों बेहतरीन दोस्त थे और ये सबको मालूम था राशिद तैमूर की दीवानी है। लेकिन कभी भी तैमूर ने इसके हौसलों को पजीराई नहीं बख्शी थी। रोशी हद से ज़्यादा मुंह फट और अपने बाप की बेशुमार फैक्ट्रियों की मालिक थी, जिसे निशा हयात से चिढ़ थी। क्लास कॉन्शियस होने की वजह से इसने क्लास फेलोज़ को डीन के आगे एहतजाज करने को कहा था कि इनके साथ एक मिडिल क्लास लड़की हरगिज़ ना पढ़े, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ ना हुआ, जबकि तैमूर हमदानी का ताल्लुक सियासी घराने से था। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। तैमूर के चेहरे पर सख्त नागवारी थी, जबकि रोशी दीवानी होकर इसे देख रही थी। ये क्या पागलपन है रोशी? तैमूर ने गुस्से से सवाल किया। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, वरना मैं मर जाऊंगी, रोशनी ने मुस्कुराते हुए जुनूनियत से कहा। हटो सामने से, क्या फजूल हरकतें कर रही हो? तैमूर ने इसे ज़मीन से उठाना चाहा, जब इसके लहजे की सर्दपन पर रोशी की मुस्कुराहट सिमटी। तैमूर ने एक कदम आगे लिया। वो यहाँ से इसी वक्त निकल जाना चाहता था, वरना बस नहीं चल रहा था इस लड़की का मुंह तोड़ दे, जिसने इसका और अपना तमाशा ही बना दिया था। इससे पहले वो निकलता जब रोशी ने इसका बाजू थाम लिया। मुझसे नहीं करोगे शादी तो किससे करोगे? रोशी का लहजा जुनूनी था। भरे कैफे में ये शख्स इसका प्रपोजल रिजेक्ट करके जा रहा था। कैसे फेस करेगी वो सबको? यहाँ ज़रूरी था कि वो चाहे ब्लैकमेल करे, लेकिन तैमूर हमदानी से हाँ कहलवा ले। ये तुम्हारा मसला नहीं है। तैमूर का लहजा जलता हुआ था। इसने एक झटके से अपने बाजू से इसका हाथ हटाया और आगे बढ़ा जहाँ निशा हयात खड़ी थी। वो भी कैफ़े के दरवाजे में खड़ी बाकी सबकी तरह ये तमाशा देख रही थी। जब रोशी की नज़रें इससे मिली और वो गुस्से से आपे से बाहर हो गई। और गुस्सा तो अक्ल को खा जाता है, और इसी लम्हे यही हाल रोशी का हुआ था। पता है तैमूर, तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हारी औकात ही नहीं है ये। तुम इस निशा हयात जैसी लड़की डिजर्व करते हो, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, गुर्बत, फ़कीरी और कोई क्लास नहीं। रोशी ने दहकते लहजे में खूंखार निशा की तजलील की और अपने और तैमूर के झगड़े में इसे घसीट लिया। इसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि सबके सामने कैसे तैमूर इससे इनकार कर सकता है। निशा का खफत से चेहरा सुर्ख हो गया। इन सब अमीरों में वो एक ही तो मिडिल क्लास थी, जिसे रोशी अपना दुश्मन समझती थी। तैमूर ने खौफ से पलटकर रोशी को देखा। वो खामखा बात बढ़ा रही थी। इससे पहले वो दोबारा पलटता इसने निशा हयात को आगे बढ़ते देखा था, और निशा ने आओ देखा न ताओ खींच कर एक थप्पड़ रोशी को मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे खेल में मुझे घसीटने की? निशा की लरजती आवाज़ पूरे कैफे को शशदर कर गई। वो लड़की रोशी जुनैद पर हाथ उठा गई थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? रोशी जैसे आपे से बाहर होते होश में आई, और इससे पहले वो इस पर झपटती, जब तैमूर ने बेसाख्ता निशा का हाथ थामकर इससे पीछे किया और इनके दोस्तों ने रोशी को। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी जलील लड़की। रोशी की धाड़ पर कैफे की दीवारें हिल गई, लेकिन परवाह किसे थी? शट अप। तुमने क्यों मुझे अपने गंदे खेल में घसीटा? निशा ने सिसकी लेकर कहा, और तैमूर से हाथ छुड़वाती वो भागती हुई कैफे से निकल गई। अपने पीछे वो रोशी की धमकी आवाज़ें सुन सकती थी। इस वाक़े को एक हफ्ता हो गया था, और वो चाहकर भी यूनी नहीं जा सकी थी। वजह वो खौफ था जो इस पर हावी था। कैसे सबको फेस करेगी, और वो थप्पड़ जो रोशी को मारा, इसका हिसाब कैसे देगी? रोशी की वजह से सारी क्लास बाइकआउट कर देगी, और क्या ही ज़रूरत थी थप्पड़ मारने की? अवॉइड करके भी वहाँ से निकला जा सकता था। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। कल भी अम्मी ने पूछा था कि वो यूनी क्यों नहीं जा रही, तो वो टाल गई थी, लेकिन आज जब सुबह अब्बा ने पूछा तो वो परेशान हो गई थी। आखिर कितने ही देर वो घर बैठ सकती थी? आज पीर का दिन था। वो हिम्मत करती यूनी आई थी, नजरें झुकाए बार बार अपनी चादर को दुरुस्त करती क्लास की तरफ बढ़ रही थी। कई लोगों ने इसे पलट कर देखा, हैरत से साथ कितना बड़ा रिस्क ले चुकी थी ये लड़की। रोशी और तैमूर भी एक कैफे से यूनी नहीं आए थे, लेकिन तीनों ही इस बात से लाइम थे, और आज तीनों क्लास में मौजूद थे। निशा सबसे आखिरी लाइन में बैठी थी, जबकि तैमूर पहली लाइन में, और रोशी हमेशा की तरह आज तैमूर के साथ नहीं बैठी थी, बल्कि 2-3 कुर्सियां छोड़कर बैठी थी।
آج کلاس میں عجیب سی خاموشی تھی۔ نشا ایک لمحے کے لیے بھی کلاس سے باہر نہ نکلی۔ فری لیکچر میں پیا نے اسے ڈین کے دفتر میں بلانے آیا تو وہ مرے مرے قدموں سے آگے بڑھ گئی، جہاں پہلے سے روشی اور تیمور بھی بیٹھے تھے۔ نشا کے چہرے کے رنگ اڑے کیونکہ روشی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن خلاف توقع ڈین نے ان سب کو سمجھایا اور کسی کو بھی سخت سزا دینے کے بجائے لاسٹ وارننگ دے کر باہر بھیج دیا۔ وہ بھی کوریڈور میں ہی تھی جب روشی کی آواز پر تھمی۔ مجھے تم سے اور تیمور سے ایکسکیوز کرنا ہے۔ نشا اور تیمور دونوں ہی ششدر تھے، جبکہ اس کے پاس اسٹوڈنٹ نے بھی اس امیر زادی کو حیرت سے دیکھا تھا۔ مجھے اتنا سیریس مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا، روشی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اعتراف کیا تو تیمور نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے گلا لگا لیا۔ تھینک گاڈ وہ مذاق تھا، ویسے میں ایسی بیوقوفی تم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ خواہ مخواہ دوست مجھ سے الگ ہو جاتا۔ تیمور نے مسکرا کر کہا، یہ مغرور شہزادہ کبھی بھی تو مسکراتا تھا۔ سوری نشا، تمہیں بھی خواہ مخواہ پریشان کیا، روشی نے مدح مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اخلاق نبھانے کے لیے نشا کو بھی اپنے کیے کی معافی مانگنی پڑی۔ اب جب سب ٹھیک ہو رہا تھا تو وہ کیوں اکڑتی، لیکن روشی کی آنکھوں سے نشا کو خوف ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے روشی کے گلے لگی، اپنے مارے گئے تھپڑ کی معافی مانگی، اور اس ایک لمحے میں پہلی بار تیمور حمدانی اور نشا حیات کی نظروں کا بڑا گہرا تصادم ہوا تھا۔ نشا نے فوراً نظریں پھیری اور تیمور نے پہلی بار بغیر مسکرائے کہ کسی لڑکی کی اتنی بھاری پلکوں کا رقص دیکھا تھا۔ بس وہ ایک لمحے کی بات تھی، پھر تو سب نارمل ہو گیا تھا۔ ہمارا لاسٹ سیمسٹر ہے تو یونی میں ٹرپ پر ہنزا ویلی بھیج رہے ہیں، اور چونکہ ہمارا لاسٹ ٹرپ ہے اس لیے ہم سب جائیں گے، کوئی ایکسکیوز نہیں کرے گا۔ روشی ڈائس پر کھڑی جیسے حکم جاری کر رہی تھی۔ آج کل اس نے جی آر کی پوسٹ سنبھالی ہوئی تھی۔ نشا کا بالکل ارادہ نہ تھا کہ وہ کسی ٹرپ پر جائے گی، لیکن باقی ساری کلاس خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ نشا نے واپس اپنے جنرل پر سر جھکا کر کچھ لکھنا شروع کر دیا، اور اس کی یہ حرکت روشی نے دیکھی تھی اور ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اس ایکٹیویٹی کو اسکپ کرنے والے کے 20 نمبر کاٹ لیے جائیں گے، وہ بھی مینز ایگزامز میں۔ روشی نے مسکراتے ہوئے کلاس پر ایک نیا بم پھوڑا اور اب نشا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ روشی جانتی تھی نشا کبھی بھی ٹرپ پر نہیں جائے گی، کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں ایسا ہی ہوا تھا۔ اس لیے نشا کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے روشی نے ڈین سے خود نمبروں کی بات کی تھی اور وہ مان بھی گئے تھے۔ روشی کی اطلاع پر نشا نے بے چینی سے پہلو بدلا تو ساتھ بیٹھی مریم ہنس دی، جو اس کی بہترین دوست تھی۔ اب کیا کروں گی میڈم؟ مریم کی کھلکھلاتی آواز پر نشا نے منہ بسورا۔ میں سر سے بات کروں گی، نشا نے جیسے نئے عزم سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں واپسی میں تمہیں ڈراپ کر دوں گی، پھر انکل آنٹی سے بات بھی کر لوں گی، تم میری ذمہ داری ہوگی وہاں۔ مریم نے جیسے سارا پلان ہی ترتیب دے لیا تھا، لیکن نشا نے کچھ کہنا چاہا جب مریم نے اسے ٹوک دیا۔ آخری سال ہے یار ہمارا، پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی اس گروپ سے ملاقات بھی ہوگی یا نہیں۔ مریم کی بات پر خاموشی سے سر جھکا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی آج کی خاموشی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی تباہ کر دے گی۔ مریم نے منتیں کر کے نشا کی اماں ابا سے اجازت لے لی تھی، اور پہلی بار نشا ان کے بغیر سفر کر رہی تھی۔ اونچے اونچے پہاڑ، درختوں کے جھومنے ہی سرسراہٹ، بادلوں میں ڈھکا آسمان اور بے حد ٹھنڈ۔ اسلام آباد کی نسبت یہاں بہت ٹھنڈ تھی، اور نشا نے ایک بار پھر اپنے گرد موجود شال کو درست کیا۔ وہ اس وقت جینز اور بلیک ویلویٹ کی لانگ قمیض میں تھی، بالوں کو پونی میں قید کیے اپنے ارد گرد شال اچھی طرح اڑی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ٹھنڈ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بار بار شال کو سر پر ٹکاتی، لیکن تیز ہوا اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیتی، جبکہ اس کے علاوہ کسی کو ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ وہ سب جینز، ہائی نیک اور کوٹ پہنے پر سکون ماحول انجوائے کر رہے تھے۔ انہیں یہاں آیا آج تیسرا دن تھا۔ یہاں آ کر ایک عجیب سی حرکت ہوئی تھی۔ نشا کو لگتا تھا وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، کوئی اسے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے نظریں گھمائی تھی تب وہ نظریں ناکام لوٹی تھی، کیونکہ تیمور حمدانی اپنے ہمکتے دل کو نشا حیات کے دیکھنے سے پہلے ہر بار قابو کر لیتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح تیمور اور روشی کا گروپ سب پر حاوی تھا۔ وہ موج مستی کرتے اپنے آپ میں مست تھے۔ آج ان کا ارادہ ہائیکنگ کا تھا، اور مریم نے اسے لانگ قمیض کے بجائے اپنا گھٹنوں تک آتا کرتا دیا تھا، اور اسی گرین کلر کا تھا تاکہ اس کا پاؤں قمیض میں نہ اٹکے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان چکی تھی۔ ایک ڈھیلی سی جرسی اور شال کے ساتھ وہ کسی بات پر ہنستی مریم کے ساتھ باہر چڑھ رہی تھی، اور کسی نے اس ہنسی کو کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ کلاس میں سب سے لمبے بال نشا کے تھے، ورنہ ان ماڈرن لڑکیوں نے تو اسٹائلش کٹنگ کروائی ہوئی تھی۔
روشی نے ایک نفرت بھری نگاہ نشا کے بالوں پر ڈالی جو پونی ٹیل میں اس کے سر کی حرکت کے ساتھ ادھر سے ادھر جھول رہے تھے۔ روشی کے دماغ میں 2 دن پہلے کا واقعہ یاد آیا جب ان کا سارا گروپ ہمیشہ کے لیے کیفے میں بیٹھا تھا اور عائشہ جو ٹرپ کی وجہ سے نیا ہیئر کٹ لے کر آئی تھی، روشی اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ تم بولو فائق، کیا یہ ہیئر کٹ اور کلر مجھ پر سوٹ نہیں کر رہے؟ عائشہ نے اداسی سے پوچھا۔ یہ لوگ ایسے ہی تھے، بغیر کسی لحاظ کے ایک دوسرے پر کمنٹ کر دیتے تھے۔ وہی سچ بتاؤں تو مجھے تو نشا کے بال پسند ہیں۔ میں نے زیادہ تو نہیں دیکھے کیونکہ وہ شال میں کور رکھتی ہے، لیکن لاسٹ سپورٹس میں نے دیکھا تھا، بہت لمبے اور حسین بال تھے اس کے، جیسے گہری گھٹائیں ہوں۔ فائق نے مسکراتے ہوئے اپنا نظریہ دیا جس پر عائشہ اور روشی دونوں کا حلق تک کڑوا ہو گیا، جبکہ لڑکوں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ تیمور، تم بھی ہنس رہے ہو؟ کم آن یار، تمہارا تو اتنا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ عائشہ نے خفگی سے کہا۔ لو، اس میں لو سٹینڈرڈ کی کیا بات ہے؟ جو چیز اچھی ہے بندہ اس کو اچھا بھی کہہ سکتا نہیں؟ تیمور نے مسکرا کر کہا اور اس کی مسکراہٹ اور بات روشی کو آگ لگا گئی تھی، وہ جسے اس پر اپنی ملکیت شو کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس چیز میں کمی آ رہی تھی۔ نہ کہو تیمور، تمہیں بھی گائے کی دم اچھی لگتی ہے؟ عائشہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو سب کے قہقہے چھوٹ گئے، لیکن روشی تو وہی جمی ہوئی تھی، وہ ماضی سے حال میں آئی جہاں اب نشا اور مریم تصویریں لے رہی تھی۔ اس نے نگاہ گھمائی تو دور تیمور کھڑا مسکرا رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ، بلیک جینز اور ہائی نیک پر میرون جرسی پہنے وہ کسی کی بھی دھڑکنیں منتشر کر سکتا تھا، لیکن یہ ہینڈسم شخص بلا کا مغرور اور خود سر تھا جب یہ روشی جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ روشی کے اندر بدلے کی زبردست لہر اٹھی اور وہ ہوٹل کی طرف چل دی۔ جس مقصد کے لیے وہ نشا کو یہاں لائی تھی اسے پورا بھی تو کرنا تھا۔ نشا کو شدید زکام اور بخار ہو گیا تھا، انہیں یہاں پر 5واں دن تھا اور کل انہوں نے یہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ آج نشا باہر نہیں نکلی تھی بلکہ کمبل اوڑھے وہ بستر میں دبکی ہوئی تھی۔ باقی سب ہوٹل سے جا چکے تھے، مریم اس کے زکام کی دوائی لے کر گئی تھی۔ اس کا دماغ شدید سن ہو رہا تھا۔ مریم کی دوائی روشی نے دی تھی۔ روشی جو سوچ رہی تھی نشا کو دوائی کیسے دی جائے گی، اس کا کام نشا کے زکام نے آسان کر دیا تھا۔ نشا کو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی ہیں، وہ بے بسی سے آنکھیں موند گئی۔ طبیعت بہتر ہونے کے بجائے مزید بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں پڑی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہوا۔ نشا میں آنکھیں کھول کر آنے والے کو دیکھنے کی بالکل ہمت نہ تھی۔ جب بھی کوئی اس کے ساتھ بستر پر گرا تھا، نشا نے بمشکل آنکھیں کھولی تو سامنے والے کی سرخ نگاہوں سے ٹکرائیں۔ تیمور ہمدانی سرخ نگاہوں سے نشا حیات کو دیکھ رہا تھا۔ تم؟ نشا کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ اس نے بستر سے اٹھنا چاہا لیکن تیمور نے اس پر ہاتھ پھیلا کر اسے اٹھنے کی تمام راہیں بند کر لی۔ ابھی نہیں۔ تیمور کی آواز بہت بھوجل اور بھاری تھی جس نے نشا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ دور، دور ہٹے۔ نشا نے اسے دھکا دینا چاہا لیکن تیمور ہمدانی جیسے توانا جوان کو وہ ہلا بھی نہ سکی۔ وہ بہک رہا تھا اور نشا کی ہر مزاحمت کو وہ بڑے سکون سے ترک کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر جنون حاوی ہو، ہر چیز کو ملیا میٹ کر رہا تھا۔ نشا کی گھٹی گھٹی چیزوں کو وہ نظر انداز کیے اس کے حسن میں مگن ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دماغ اتنا بھاری تھا جیسے کوئی سر پر ہتھوڑے مار رہا ہو، آنکھیں عجیب انداز میں بھوجل تھی۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو تھام کر اٹھنا چاہا تو جسم ایسا تھا جیسے پیرالائز ہو گیا ہو۔ وہ ہمت کرتا اٹھا تو اس کی نظر سامنے صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے لڑکی پر پڑی جو شدت سے رو رہی تھی، جس کی گھٹی گھٹی چیخوں پر وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ اس نے پاس پڑی شرٹ دیکھی، دماغ میں کئی لمحے گڑبڑ ہو رہے تھے۔ وہ بستر سے ایک جست میں اترا اور شرٹ پہنی۔ کمرے میں ہلچل پر نشا نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بکھرے بال جو اس کے وجود پر بکھرے ہوئے تھے، سرخ نگاہیں جو رو رو کر موٹی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ نشا ہمدانی پر بیتی غم کی ہر داستان واضح سنا رہا تھا۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر تیمور دنگ رہ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا پچھلے چند گھنٹوں میں؟ وہ سر تھامے بستر پر بیٹھ گیا، کچھ بھی تو واضح نہیں تھا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ تیمور کی سرد آواز پر نشا نے سسکتے ہوئے دیکھا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو ذلیل انسان؟ نشا نے چیخ کر کہا، رو رو کر اس کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا۔ تمہارا کمرہ؟ تیمور نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو واقعی ہی وہ نشا کا کمرہ تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں میری زندگی تباہ کی؟ نشا نے سسکتے ہوئے سوال کیا۔ تیمور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آج پہلی بار تھا کہ وہ اس لڑکی کو بغیر دوپٹہ یا چادر کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم میرے پاس آئی۔
تیمور نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے سے کہا، اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ بس کچھ لمحے تھے جو آنکھوں میں واضح ہو رہے تھے، جسے وہ بار بار جھٹک رہا تھا۔ کیوں جھوٹ بول رہے؟ اب بھی تمہیں چین نہیں ملا؟ میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ نشا کسی بھوکے شیرنی کی طرح اس کی گریبان کو تھام گئی تھی۔ اس کی یہ حرکت بڑی ناگوار نظروں سے تیمور ہمدانی نے دیکھی اور ایک نظر اس کے بھگڑے سراپے پر ڈالی جو چیخ چیخ کر اپنے اوپر ہوئے ظلم کا گواہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ان اداس آنکھوں پر ٹھہر گئی تھی۔ کتنا درد تھا، کتنی تکلیف تھی جس نے تیمور ہمدانی کے دل کو بے ترتیب کیا تھا۔ میں نے جان کر نہیں، تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جب نشا کے تھپڑ نے جیسے اسے سب یاد کرا دیا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، کسی بھی وقت وہ سب واپس آ جاتے۔ نشا کا سوچ سوچ کر برا حال تھا۔ کیا کرے گی اب وہ؟ اس کے ماں باپ کیسے دنیا کو فیس کریں گے؟ تیمور نے غصے سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنی گریبان سے ہٹاتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ نشا کی روندی ہوئی آواز ابھری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تیمور، تم ایک ریپسٹ ہو۔ تیمور نے ایک جھٹکے سے مڑ کر اسے بالوں سے تھاما تھا۔ اس کے بالوں کی نرماہٹ کا لمس جیسے اسے ہوش کی دنیا میں لایا اور سب کچھ جیسے ذہن کے پردے پر واضح ہوتا چلا گیا۔ وہ یک تک اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ نشا کے بال ابھی بھی اس کی مٹھی میں تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے نشا کی گھٹی گھٹی چیخیں وہ واضح سن سکتا تھا۔ نشا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مریم نے اس کا بخار سے دہکتا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ بمشکل آنکھیں کھولے ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے پکنک اسپاٹ سے 4 بجے واپس آ جانا تھا، لیکن لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے انہیں واپسی میں 7 بج گئے تھے، اور روشی جو چاہتی تھی کہ نشا اور تیمور کو بدنام کرے اپنے پلان میں فیل ہو چکی تھی، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی تیمور اس کے کمرے سے نکل چکا تھا۔ وہ تو جانتی تک نہ تھی کہ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ مجھے گھر جانے مریم پلیز، نشا نے سسکتے ہوئے وہی بات رپیٹ کی جو وہ کل رات سے کر رہی تھی۔ ہاں بس اب نکلنے لگے، تم چائے تو پیو تاکہ میں تمہیں دوائی دے سکوں۔ مریم کے اصرار کے باوجود بھی نشا نے کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا اور بس دوائی پی لی۔ وہ کسی انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ واپسی کے سفر میں اس کا تیمور ہمدانی سے سامنا نہ ہوا، جو آیا بھی اپنی گاڑی میں تھا اور واپسی بھی اس نے بغیر کسی کو بتائے اپنی گاڑی میں ہی کی تھی۔ روشی البتہ کچھ پریشان تھی، آخر کیسے پتا کرتی کہ اس کا پلان کامیاب ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ ثبوت مٹانے کے لیے اس نے خود جان کر اس فلور کے کیمرہ کا منہ موڑ دیا تھا جہاں ان سب لڑکے لڑکیوں کے رومز تھے۔ نشا واپس آ گئی اور اس کا بخار اترنے میں 15 دن لگ گئے۔ ماں باپ کے جان لبوں پر آ گئی، کیونکہ وہ ان کی منتوں سے مانگی گئی اکلوتی اولاد تھی، اور وہ اولاد جس پر انہیں بڑا مان تھا کیسے اپنے اوپر بیتے غم کی داستان انہیں سنا سکتی تھی۔ اب بھی وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی جب اماں اس کے قریب چلی آئیں۔ کیا بات ہے چندا، کیوں اداس ہو؟ اماں نے لاڈ سے اس کے بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑستے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی، نشا نے اپنے لہجے کے بھاری پن کو کنٹرول کرتے کہا۔ نشا، سب ٹھیک ہے نا؟ اماں نے بے بسی سے پوچھا تو وہ بمشکل آنسو روک سکی۔ ٹھنڈ راس نہیں آئی اماں، نشا نے اداسی سے کہا۔ مریم بتا رہی تھی پہاڑی سے تمہارا پاؤں پھسلا تھا، تب سے ہی تم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اماں نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اور یہ سین ہائیکنگ کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے بعد ہی تو نشا کو بخار اور زکام ہوا تھا، جو تیمور کے ظلم کے بعد بہت بڑھ گیا تھا۔ یونیورسٹی کب سے جاؤ گی؟ تمہارے تو پیپر ہونے والے ہیں۔ اماں کے سوال پر وہ چونکی۔ یونی جانے کا مطلب تیمور ہمدانی سے ملنا۔ نفرت نے اس کے انگ انگ میں کروٹ لی تھی اس نام پر۔ جاؤں گی اماں، اب بس امتحان دینے ہی جاؤں گی۔ نشا نے بات ٹالی اور اٹھ گئی۔ مغرب کا وقت تھا، وہ نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ آج وہ رول نمبر سلپ لینے یونی آئی تھی۔ 1 ہفتے بعد اس کے پیپر تھے۔ مریم اس کے ساتھ ہی تھی۔ نشا کے چہرے پر چھائی زردیاں اس کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ تقریباً 1 ماہ بعد جو ملی تھی اس سے، کیونکہ نشا نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، آج بھی دونوں کی ملاقات بائی چانس ہوئی تھی۔ وہ بات کرتے کرتے کیفے کی طرف بڑھی جب کھانوں کی خوشبو نے نشا پر متلی کی کیفیت طاری کی اور وہ ایک طرف جھاڑیوں میں چھو کر قے کرنے لگی۔ اس کی حالت پر مریم پریشان ہو اٹھی اور اس کی لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسی لیے یونی کے ہسپتال آ گئی تھی۔ لیکن جو خبر ان کو ملی وہ دونوں کے ہی پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی۔ آپ پریگننٹ ہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ کھولتا ہوا لاوا تھا جو نشا کے کانوں میں پڑے تھے، اور جن نظروں سے مریم نے اسے دیکھا تھا، نشا کا دل کیا اسی وقت مر جائے۔
اس وقت وہ دونوں لائبریری کے پچھلے لان میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ نشا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے جبکہ مریم کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ یہ کیا کیا تم نے نشا؟ مریم نے سامنے درختوں کو دیکھتے نفرت سے کہا۔ میں میں نے کچھ نہیں کیا، تیمور ہمدانی نے میرا ریپ۔ نشا پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور اب چونکہ باری مریم کی تھی۔ کیا کیا کہا تم نے؟ مریم نے اسے بازو سے تھامتے کہا۔ اس کی آواز جیسے گلے میں دھس گئی تھی۔ اور پھر نشا آہستہ آہستہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ مریم کا بس نہیں چل رہا تھا تیمور ہمدانی کا حشر بگاڑ دے۔ کسی معصوم کی زندگی برباد کر کے وہ کیسے سکون سے رہ سکتا تھا؟ میں اس ذلیل کو چھوڑوں گی نہیں، مریم نے نفرت سے کہا اور نشا کو گلے لگا لیا۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتے گی۔ میں میں اماں کو کیا بتاؤں گی مریم، کیسے بتاؤں گی؟ نشا کا رو رو کر برا حال تھا اور بس اسی لمحے مریم نے تیمور ہمدانی کو کال کر کے یوں نہیں بلایا تھا۔ وہ جو صبح کے 12 بجے اپنے بڑے سے محل نما کمرے میں سو رہا تھا، مریم کی کال پر بدمزہ ہوا۔ کیا کام ہے مریم جو اتنا ارجنٹ بلا رہی ہو؟ تیمور نے بیزاری سے جمائی روکتے سوال کیا۔ بڑی مشکل سے تو اس نے خود کو سنبھالا تھا کہ قصور اس لڑکی کا ہے۔ کیوں اس نے تیمور کو اپنے کمرے سے دھکے دے کر نہ نکالا تھا؟ اگر وہ کوئی بدتمیزی کر بھی رہا تھا تمہیں آنا ہوگا تیمور، ورنہ شاید ساری زندگی پچھتاؤ۔ مریم کے سرسراتے لہجے پر وہ چونکا اور آدھے گھنٹے بعد وہ مریم کے سامنے کھڑا تھا۔ نشا اس وقت یہاں موجود نہ تھی۔ کیوں بلایا مجھے؟ تیمور نے بیزاری سے سگریٹ کا کش لیتے سوال کیا۔ تم اتنے گھٹیا ہو گئے تیمور، مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا، مریم نے نفرت سے کہا تو تیمور نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیسے جرأت کی تھی اس لڑکی نے؟ کیوں؟ کیا تم نے نشا کے ساتھ ایسا؟ مریم نے غصے سے کہا اور اب تیمور کو اس کی بکواس کی سمجھ آئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ برابر کی شریک تھی، تیمور نے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ اور وہ برابر کی شریک کیسے تھی؟ تم زبردستی اس کے کمرے میں گھسے اس کے ساتھ؟ مریم نے نفرت سے اسے دیکھا۔ اگر وہ برابر کی شریک ہوتی تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ مریم نے جیسے اسے بہت کچھ باور کروایا تھا۔ اس سے ملو، یہ تمہاری بہت ضروری ہے، مریم نے کہا اور اسے پرانی لائبریری کی بیک سائڈ بھیجا جہاں نشا بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تن فن کرتا اس تک پہنچا۔ کیا بکواس کی تم نے مریم سے؟ تیمور نے ایک ہی جسم سے بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، نشا نے غصے سے اس کا بازو جھٹکا تو تیمور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ زرد چہرہ، خشک کوٹ اور آنکھوں کے نیچے گہرے سرکلز، وہ سردیوں کی بیمار لگ رہی تھی تیمور کو۔ وہ ساری شادابی اور دلکشی تو جیسے ختم ہو گئی تھی۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ تیمور نے غصے سے پوچھا اور نشا کا ضبط جواب دے گیا۔ مجھے برباد کر کے مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو؟ کچھ تو شرم کرو تیمور ہمدانی، کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ نشا غرائی تھی۔ میری زندگی برباد کر دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اور یہ بچہ، کیا بتاؤں گی میں دنیا کو کس کا بچہ ہے یہ؟ نشا روتے روتے بینچ پر بیٹھ گئی اور بہتی آنکھوں سے اس سے سوال کیا، اور اس کے کانپتے وجود کو دیکھتے اور اس کی بات سنتے تیمور کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ لڑکی؟ کیا مطلب؟ تیمور نے بے ربط ہو کر پوچھا۔ میں پریگننٹ ہوں، نشا نے سر جھکائے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، اور وہیں تیمور ہمدانی ساکت ہو گیا تھا۔ کئی گھڑیاں دونوں ایک دوسرے کو سنبھال نہیں سکے تھے، اور جب تیمور کی آواز گونجی تو نشا کو لگا اس سے خاموش رہنا چاہیے تھا، کاش وہ نہ بولتا تو نشا کے دل میں موجود اس کی نفرت شاید عروج پر نہ پہنچتی۔ یہ پیسے پکڑو اور اس سے جان چھڑواؤ اپنی، تیمور نے نشا کی طرف کچھ رقم بڑھاتے ہوئے کہا، اور نشا نے اتنی بے اعتبار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا کہ تیمور خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ نشا ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور واپس مڑ گئی۔ یہ اس کی اکیلی کی جنگ تھی، وہ کسی ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے 2-4 دفعہ لڑکھڑائی تھی اور چاہ کر بھی تیمور ہمدانی اس کا سہارا نہیں بن سکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا خاموش نظروں سے نشا کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا دیکھتا رہا۔ دل پر بڑا بوجھ آ گرا تھا، وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب ہانپتی کانپتی مریم وہیں پہنچی تھی۔ نشا کہاں ہے؟ مریم نے اپنا سانس بحال کرتے سوال کیا۔ چلی گئی، تیمور نے سر جھکائے کہا۔ وہ اس وقت اپنے ہی ضمیر کے سامنے احتساب کا شکار ہو رہا تھا۔ تیمور، تمہیں پتہ ہے تم دونوں کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ مریم نے کانپتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تیمور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
میں میں بھی پارکنگ والی سائٹ پر گئی تھی تو وہاں روشی کسی سے فون پر باتیں کری تھی. جس دن یہ حادثہ ہوا نشا کو بخار تھا. میں دوائی لینے نیچے کاؤنٹر پر جا رہی تھی. تب روشی نے مجھ سے کہا کہ اس کے پاس دوائی ہے, وہ مجھے دے دے گی. پھر اس نے مجھے دوائی دی اور وہ دوائی میں نے نشا کو دے دی. پھر اس نے تمہارے جوس میں کوئی میڈیسن ایڈ کی اور تمہیں وہ جوس پلا دیا. ہم سب جب ہوٹل سے نکل گئے تو وہ بعد میں ہمارے پیچھے آئی اور کہا تمہارے سے میں اچانک درد ہو گیا تو آج تم ہمیں جوائن نہیں کرو گے. حالانکہ وہ تمہیں خود نشا کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی. ہم لوگ چلے گئے اور تم نے دوائی کے زیر اثر نشا کے ساتھ. مریم کہتے کہتے رو پڑی. نشا کو جو دوائی دی گئی تھی وہ بھی کوئی نشہ اور میڈیسن تھی جس کی وجہ سے وہ نیم پیرالائز ہو گئی تھی. تم دونوں سے روشی نے کیفے میں پروپوزل ریجیکشن کا بدلہ لیا اور نشا نے جو تھپڑ سے مارا. اب اس کی خود بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس دن تم دونوں کے بیچ کیا ہوا کیونکہ وہاں کے کیمروں کا تو روشی نے خود اینگل چینج کر دیا تھا. وہ ابھی یہ سب کسی فون کو بتا رہی تھی. مریم نے روتے ہوئے سے بتایا اور تیمور ہمدانی کو لگا تھا قدموں تلے زمین نکلنا کسے کہتے ہیں. وہ جو کچھ یاد کرنا چاہتا بھی تھا تو چند لمحات تک بس سوچ پاتا تھا. پھر ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ نشا نے اسے کیوں نہ روکا. تو جیسے ساری الجھن سلجھ گئی تھی. روشنی نے بڑا بھیانک بدلہ لیا تھا اور وہ نازک سی لڑکی ان کی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئی تھی. ابھی چند لمحوں پہلے ہی تو اس لڑکی کو کہا تھا کہ ابارشن کرا لے. اپنے ہی بچے کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. کتنے گناہ تھے جو تیمور ہمدانی کے حصے میں آئے تھے. مریم مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے. تم نشا کو کچھ بھی غلط کرنے سے روکنا. میں روشی سے تو بعد میں نمٹوں گا, پہلے نشا کو پروٹیکٹ کروں گا. تیمور ہمدانی نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا. روشی کو تو وہ قبر میں اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن نشا کی عزت اس وقت تیمور ہمدانی کے ہاتھ میں تھی. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. نشا کا رشتہ آیا تھا تیمور ہمدانی کے لیے. سہیب ہمدانی جو بڑے سیاستدان تھے وہ خود تیمور کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئے تھے اور ایک ہفتے کے اندر اندر شادی کی تاریخ طے کی گئی تھی. نشا کے بابا نے انکار کرنا چاہا تو بڑی عاجزی سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا نشا کے بغیر مر جائے گا. اور بابا جو جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے وہ اتنے اچھے رشتے اور قابل لڑکی پر ہاں کر گئے تھے. نشا نے بہت اختلاف کیا تھا. اماں ابا کو انکار بھی کیا لیکن پھر بھی مریم کے سمجھانے پر چپ ہو گئی تھی. اماں ابا تو اتنی اچھی جگہ رشتہ طے کر کے بہت خوش تھے اور پھر مقررہ دن پر تیمور ہمدانی ایک نارمل سے بینکویٹ ہال میں چند لوگوں کے ساتھ بارات لایا تھا. ولیمے میں باقی لوگوں کو بلانے کا ارادہ تھا. نشا کسی رپورٹ کی طرح ہر رسم میں شامل تھی. بلیڈ رنگ لہنگے میں سپاٹ چہرے کے ساتھ تیمور ہمدانی کے ساتھ بیٹھی تھی اور پھر اسی طرح رخصت ہو کر وہ اس وقت تیمور ہمدانی کے کمرے میں بیٹھی تھی. تیمور نے ایک نظر اسے دیکھا. وہ ابھی کمرے میں آیا تھا لیکن دروازے کی چڑچڑاہٹ پر بھی نشا نہیں چونکی. وہ ایسے ہی بت بنی بیٹھی رہی. تیمور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. کیسی ہو؟ تیمور کے سوال پر نشا کے ساکت وجود نے حرکت کی. ایک بے تاثر نظر اس نے تیمور ہمدانی پر ڈالی. افسوس ابارشن نہیں کرا سکی. نشا کے لہجے میں اس وقت زہری زہر تھا. آئی ایم سوری نشا, مجھے وہ. تیمور نے اس کا مہندی اور چوڑیوں سے سجا ہاتھ تھاما جب نشا نے ایک جھٹکے سے اس سے ہاتھ چھڑایا جیسے کسی ناپاک شے نے اسے چھو لیا ہو. دور رہیں. اور سوری کس لیے؟ میں تو آپ کے ساتھ برابر کی ملوث تھی. بے ساختہ نشا کا لہجہ بھاری ہو گیا. غلط, مجھ سے بہت کچھ غلط ہو گیا نشا, مجھے ایک موقع. تیمور نے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے جب نشا نے اس کے ہاتھ جھڑک دیے. میں نے کہا نا تیمور ہمدانی, مجھے ٹچ مت کرنا. نشا روندے ہوئے لہجے میں گھبرائی تھی. ڈاکٹر سے ٹائم لے لینا, میں ابارشن. نشا نے بیڈ سے اترتے تنزیہ لہجے میں کہا جبکہ غصے سے تیمور ہمدانی نے اس کا بازو پکڑ لیا. مزید بکواس نہیں نشا, یہ میری اولاد ہے, میں اس کے بارے میں اب کوئی فضول بات نہیں سنوں گا. تیمور کے جذباتی پن پر نشا نفرت سے ہنسی. اوہ, آپ کی اولاد, واہ. ابھی کچھ دن پہلے میرے منہ پر پیسے مارے تھے اپنے, یاد ہے کہ میں ابارشن کروا لوں. اب آپ کو اس اولاد سے محبت ہو گئی. بہت خوب, نشا نے نفرت سے اسے دیکھتے کہا. میں شرمندہ ہوں. تیمور نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا. اور آپ شرمندہ کب ہوئے؟ جب سچائی کا پتہ چلا, ورنہ کیا ہوتا بتایا مجھے. تب کہاں جاتا آپ کا بچہ؟ نشا نے سسک کر کہا اور تیمور کو لگا وہ شاید ہی کبھی اس لڑکی کی غم کو غلط کر سکے. مجھے ایک موقع دو نشا, میں روشی کو نہیں چھوڑوں گا. تیمور نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تو وہ بری طرح اس کا ہاتھ جھڑک گئی.
مجھے آپ سے کوئی امید نہیں۔ اگر اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو خدا گواہ ہے تیمور ہمدانی میں کبھی تمہارے پروپوزل کو قبول نہ کرتی، نشا نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ کر اپنی جولری اتارنے لگی۔ تیمور شیشے سے اسے بیٹھا دیکھتا رہا۔ وہ سر جھکائے ایک ایک جولری نوچ رہی تھی اور تیمور اس سے پہلے کچھ کہتا وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تیمور جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا ملازمہ سے پتہ چلا تو اپنے کمرے میں آیا جہاں نشا کھڑکی میں کھڑی باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک برفیلی دیوار تھی جو ان کے درمیان کھڑی تھی۔ تیمور ہمدانی دن رات اس دیوار کو پگھلانے کی کوشش میں تھا لیکن نشا اپنی جگہ روز اس دیوار کو بلند کر رہی تھی۔ تیمور کے سوال پر نشا نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ میں تم سے بول رہا ہوں، تیمور نے اس کے برابر کھڑے ہوتے نرم لہجے میں کہا۔ وقت کے ساتھ یہ لڑکی دل کی مکین ہوتی جا رہی تھی۔ دل نہیں چاہ رہا، نشا نے بیزاری سے کہا۔ آج کل اس کو الٹیاں لگی ہوئی تھی، جو بھی کھاتی فوراً نکل جاتا، اس لیے اس نے کھانا پینا کم کیا ہوا تھا۔ کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ اگر گھر کا کچھ کھانے کا موڈ نہیں تو باہر سے منگوا دیتا ہوں، تیمور نے محبت سے اسے دیکھتے کہا جس پر منفی میں سر ہلا دے۔ میرے کی سزا تم ہمارے بچوں کو کیوں دے رہی ہو؟ تیمور نے اس کے رویے سے تھک کر کہا جس پر نشا نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم میرے لیے اتنے اہم نہیں ہو کہ تمہاری وجہ سے میں اپنے بچے کو تکلیف دوں۔ مجھے وامٹ ہو رہی تھی اس لیے نہیں کھایا۔ نشا کے دو ٹوک سرد لہجے پر تیمور اسے دیکھتا رہ گیا۔ آؤ باہر چلتے ہیں۔ تیمور نے بے ساختہ نشا کا ہاتھ تھاما اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ نشا نے اسے روکنا چاہا لیکن آج تیمور ہمدانی اپنے پرانے جوبن میں تھا۔ اپنی مرضی کرتا وہ اس کے لیے ایک ریسٹورانٹ میں آ گیا۔ یہ اس شہر کا مشہور ترین ہوٹل تھا جہاں روف ٹاپ پر وہ دونوں اس وقت بیٹھے تھے۔ نشا کا موڈ سخت خراب تھا کیونکہ وہ اسے یہاں زبردستی لایا تھا اور کہاں عادت تھی نشا کو اتنے مہنگے ریسٹورانٹس میں آنے کی۔ وہ خفا ضرور تھی لیکن بڑی مبہوت سے ارد گرد کے منظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے تو جیسے پورا اسلام آباد نظر آتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو بار بار اس کی چادر سے ڈھلکا دیتی، جسے ہر بار وہ بڑی احتیاط سے تھام کر سر پر واپس جما لیتی۔ یہ منظر تیمور ہمدانی کے لیے دلکش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو اپنے دل میں ہی رکھ لے۔ تھوڑی دیر میں ویٹر نے ان کے آگے آئس کریم کے کپ رکھے تو نشا چونکی کیونکہ اس وقت اس کا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں تھا لیکن اس آئس کریم نے جیسے دل میں سکون بھر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ آئس کریم کے کپ کو تھام گئی اور اسٹرابیری آئس کریم کے چھوٹے چھوٹے چمچ منہ میں ڈالے تو بے ساختہ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر تیمور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ کل سے ہم روز رات میں یہاں آئس کریم کھانے آئیں گے، تیمور نے اپنی آئس کریم کھاتے محبت سے کہا تو اس کی بات پر نشا نے چونکنے سے دیکھا جیسے ابھی حال میں لوٹی ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی جب کسی نے ان کے قریب تالی بجائی۔ دونوں نے چونک کر آنے والے کو دیکھا تو دونوں کے ہی چہرے کے تاثرات بگڑے۔ واہ واہ، یہ میری نگاہیں کیا منظر دیکھ رہی ہیں۔ دی گریٹ تیمور ہمدانی ایک مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ آئس کریم نوش فرما رہا ہے۔ واہ، کیا یہی رہ گئی تھی پورے شہر میں تمہارے لیے تیمور؟ روشی نے تنزیہ کہا تو تیمور ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں کوئی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، دفع ہو جا یہاں سے اور شکر مناؤ اپنا۔ ابھی تک میرے انتقام کی آگ نے تمہیں اپنی لپیٹ میں نہیں لیا۔ تیمور نے اسے کونے سے پکڑتے دھکا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تیمور کو دیکھی گئی۔ نشا اور تیمور کی شادی ایگزامز کی بات ہوئی تھی اور ایگزامز دیتے ہی روشی آسٹریلیا چلی گئی تھی، اس لیے وہ ان دونوں کی شادی سے لائن تھی اور نشا کے کہنے پر تیمور نے اس شادی کو پرائیویٹ ہی رکھا تھا۔ ان کا ولیمہ بھی بڑی سادگی سے قریبی لوگوں میں ہی ہوا تھا، اس لیے زیادہ لوگ اس بات سے باخبر نہ تھے۔ کون سا انتقام؟ روشی نے خود کو سنبھالتے سوال کیا اور اب تنزیہ ہنسنے کی باری تیمور ہمدانی کی تھی۔ اوہ پور گرل، اپنی گناہ اتنی جلدی نہیں بھولنے چاہیے کیونکہ کفارہ ادا کرتے وقت پھر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کس جرم کی سزا ہے۔ تیمور جیسے غنائے تھا۔ کیا بول رہے ہو؟ کھل کر کہو، روشی نے بڑی جرأت سے کہا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا روشی اگر دوبارہ تم نے ہماری زندگی میں زہر بھرنے کی کوشش کی۔ تم نے جو نیچ حرکت کی ہے میں اچھے سے واقف ہوں، لیکن تمہاری اس نیچ حرکت کے بدلے میری زندگی میں نشا تیمور آئی اور تیمور ہمدانی کو مکمل کر گئی۔ یہ اب کوئی عام لڑکی نہیں ہے جس کے متعلق تم بکواس کرو گی اور میں خاموشی سے دیکھتا رہوں گا۔ اب کوئی بکواس کی میری بیوی کے متعلق تو زبان کھینچ لوں گا۔ میں اس کیس کو کورٹ میں اس لیے نہیں لے کر جا رہا کیونکہ میری بیوی کی عزت مجھے بہت عزیز ہے، ورنہ تم ساری زندگی جیل میں چکی پیس تھی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔
तैमूर ने उंगली के इशारे से इसे दफा होने का कहा तो वो हकीकत आश्कार को जाने पर इस कदर शौक थी कि अपनी जगह तक से ना हिल सकी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तैमूर ने कहते रोशी की कोनी पकड़ी और इसे अपनी टेबल से दूर धक्का दिया। ये सारी जगह तैमूर ने रिजर्व करवा ली थी, इसलिए यहाँ कोई न था। रोशी ने एक नज़र इस भभरे हुए शेर को और इसके पीछे दुबकी बैठी लड़की को देखा और तन फन करती निकल गई। वो बालों में हाथ फेरता वापस अपनी जगह पर आ बैठ गया। तुम ठीक हो? निशा के चेहरे के फक रंग देखता तैमूर ने टेबल पर धरे इसके हाथ पर हाथ रखते सवाल किया तो निशा ने चौंक कर इसे देखा। वो कितनी नरमी से बोल रहा था और अभी कुछ देर पहले अपनी बीवी के लिए कैसे धाड़ रहा था। मेरी मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर घर चले, निशा ने कपकपाते लहजे में कहा तो तैमूर फौरन खड़ा हो गया और इसीलिए सीधा अस्पताल पहुंचा। निशा परेशानी से ये सब देखती रही। क्या कर रहे हैं आप? कैसी मेडिसिन दे रहे हैं? हर वक्त तो इन्हें उल्टियाँ लगी रहती हैं। तैमूर डॉक्टर से जैसे लड़ा था। मैडम, आप सर को समझाएं, ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है। डॉक्टर ने मिनमिनाते हुए निशा को कहा। यह अस्पताल इसके बाप का कायम करदा था, लेकिन यहाँ इसकी अजानादारी तो ना थी कि वो बगैर किसी पेशेंट का ख्याल किए चीख रहा था। निशा ने एक नज़र परेशान हाल पेशेंट पर डाली जो होकर तैमूर को देख रही थी, क्योंकि वो बगैर दरवाज़ा नॉक किए बगैर किसी की परमिशन के डॉक्टर के रूम में जा पहुंचा था। अगर अब भी निशा ना बोलती तो तैमूर शायद अस्पताल सर पर उठा लेता, क्योंकि रेस्टोरेंट से वापसी पर निशा 2 उल्टियाँ कर चुकी थी। मैं ठीक हूँ तैमूर, प्लीज़ घर चली, निशा ने इसके कंधे पर हाथ रखते परेशानी से कहा। कहाँ ठीक हो? अपना चेहरा देखो कैसे जर्द हो रहा है। और फिर इसी की जिद पर डॉक्टर को उठकर निशा को ड्रिप लगवानी पड़ी थी। निशा ने एक खफगी भरी नज़र इस पर डाली जो दीवानगी से इसे ही देख रहा था और अपना रुख ग्लास मॉल की तरफ मोड़ लिया। आज के दिन इस शख्स ने हर कदम पर निशा को शशदर किया था। कितना पॉजिटिव हो रहा था वो निशा के लिए। जब ही तैमूर की कॉल आई तो वो उठकर रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में नर्स अंदर आई, इसकी ड्रिप भी ख़त्म हो गई थी। आप बहुत लकी हैं मैडम, जो सर आपको इतना चाहते हैं, नर्स ने मुस्कुराकर इससे कहा तो वो ढंग से मुस्कुरा भी ना सकी। ये ड्रेस कैसा है? तैमूर ने इसके आगे एक पिंक फ्रॉक की तो निशा ने घूर कर इसे देखा। एक तो वो 2 साल के बच्चों की शॉपिंग कर रहा था और दूसरा इसे क्या पता था कि लड़का होगा या लड़की। तैमूर ने निशा को इसके हाल पर छोड़ने की बजाय इसकी ज़िंदगी के हर पहलू पर कब्जा कर लिया था। वो ज़बरदस्ती निशा के हर काम में दखल अंदाजी करता, हर काम वो इसके साथ करता। निशा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की तारीखें भूल जाती, लेकिन तैमूर को याद रहती। इन गुजरे चंद माह में निशा ने तैमूर के कई रंग देखे थे। वो तैमूर हमदानी की अपने लिए दीवानगी देख रही थी और हैरान रह जाती कि वो क्यों इससे इतनी मोहब्बत करने लगा है। रोज़ तैमूर निशा को घर से बाहर लेकर निकलता, आइसक्रीम खिलाता और फिर ज़बरदस्ती शॉपिंग कराता। अब भी वो अपने बच्चे की शॉपिंग कर रहा था। ये 2 साल के बच्चे का है तैमूर, निशा ने दांत कचकचा कर कहा। तो क्या हुआ, मेरा बेबी भी 2 साल का होगा ना कभी। तैमूर ने कंधे उचकाते मुस्कुरा कर कहा और निशा इस दीवाने को देखती रह गई। वो देखो कितना प्यारा कॉट है। तैमूर की नज़र अब ब्लू कलर के बॉय स्कॉट पर थी जो किसी डिज़ाइनर का शाहकार था। निशा ने इसकी फजूल खर्ची पर बेचारगी से आंखें बंद की और फिर रोज़ की तरह इसने लाखों की शॉपिंग कर डाली थी। वापसी का सफ़र हमेशा की तरह खामोश था, बस किसी किसी लम्हे तैमूर की आवाज़ गूंजती जो इससे ज़बरदस्ती बोलने पर उकसाता था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो निशा की नज़रें गजरे बेचने वाले पर पड़ी थी जिसके हाथ में मोतिया और गुलाब के गजरे थे। निशा के अंदर से शदीद ख्वाहिश उभरी थी चमेली के फूल सूंघने की। आजकल वो शदीद मूड स्विंग्स का शिकार थी। इससे पहले कि सिग्नल खुलता निशा बेसाख्ता तैमूर के बाजू पर हाथ रख गई। मुझे मुझे वो चाहिए तैमूर। निशा की फरमाइश ने तैमूर के अंदर जैसे नई रूह फूंक दी। ये लड़की पहली बार इससे किसी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी और फिर तैमूर हमदानी ने सारे गजरे निशा तैमूर के लिए ख़रीद लिए थे। वो 2 गजरे थामे नाक के करीब लेकर बेखुद होकर इनकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। निशा के होठों पर पड़ी मध्यम सी मुस्कुराहट थी और इसे देखकर तैमूर मुस्कुरा दिया और फिर न जाने क्या हुआ कि डैशबोर्ड पर पड़े बेशुमार गजरों में से तैमूर ने 2 गजरे उठाए और निशा का हाथ थामकर इसे पहना दिए। निशा हुनुक बनी इसको देखती रही और फिर तैमूर हमदानी ने झुककर निशा के हाथ चूम लिए। ये लम्हा क़यामत था, क्योंकि इनकी शादी के बाद तैमूर ने यह पहली जिसारत की थी। वो जितना शशदर होती कम था। मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो निशा, बस ख़त्म कर दो मेरी सज़ा।
تیمور نے بے بسی سے نشا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ گاڑی آگے کر کے ایک طرف لگا گیا۔ اب روڈ پر صرف اندھیرا تھا اور تیمور ہمدانی جی بھرتی سرگوشیاں۔ گھر گھر چلے، دیر ہو رہی ہے۔ نشا کی بات تیمور نے بیچ میں ہی اچک لی۔ روز گھر جاتے ہیں، آج سڑکوں پر زندگی گزارتے ہیں، کچھ اپنی کہتے ہیں، کچھ آپ کی سنتے ہیں۔ تیمور نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پتہ نہیں نشا نے اس لمحے اس شخص کو معاف کیا تھا یا نہیں، بس وہ دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ وہ جملہ تھا جسے سن سن کر نشا تیمور زچ ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں تیمور، نشا نے ایک بار پھر زچ ہو کر کہا۔ یہ تمہیں بہت تنگ کر رہا ہے نا؟ میں بس ابھی دفتر سے واپس آ رہا ہوں، تیمور نے بے قراری سے کہا۔ ان کے بیٹے مصطفیٰ تیمور کو ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور پریگننسی پیریڈ میں ہی تیمور نے سیاست جوائن کرنے کے بجائے اپنے باپ کا دفتر جوائن کر لیا تھا۔ مصطفیٰ کی پیدائش کے 4 دن تک تو وہ دفتر گیا ہی نہیں۔ اب 2 دن سے جا رہا تھا تو ہر آدھے گھنٹے بعد فون کر کے یہی سوال کرتا کہ تم ٹھیک ہو، اور روز ہی دوپہر میں ہی دفتر سے گھر آ جاتا۔ اس نے نشا کے لیے ملازموں کی ایک فوج تیار کر دی تھی جو ہر کچھ دیر بعد اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتے۔ مصطفیٰ کو بھی گورننس سنبھال رہی تھی، پھر بھی یہ شخص نشا کے لیے بے حد پریشان تھا، اور پھر اپنے کہے کے مطابق آدھے گھنٹے بعد تیمور گھر پر اس کے سامنے موجود تھا، مصطفیٰ کو گود میں لیے گھر رہا تھا۔ کیوں تنگ کرتے ہو لڑکے تم میری بیوی کو؟ تیمور نے مصطفیٰ کی چھوٹی سی ناک دباتے کہا، لیکن وہ باپ کے لفظ پر رونے لگا۔ دیکھو دیکھو کیسے مجھے نخرے دکھا رہا ہے، تیمور نے مسکراتے ہوئے نشا سے کہا جو خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا؟ نشا نے اسے گھورتے پوچھا۔ جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی، تیمور نے جانثار نظروں سے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں تیمور، نشا جیسے زچ ہوئی۔ مجھے نہیں لگتی، جس دن مجھے لگا کہ تم ٹھیک ہو میں بھی نارمل ہو جاؤں گا۔ تیمور نے اس کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دیا تو نشا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس شخص کی حد سے زیادہ کیئر اور محبت نے نشا کے دل میں خود بخود اس کی محبت کو جنم دیا تھا۔ مصطفیٰ کی پیدائش کے بعد تو جیسے وہ بالکل دیوانہ ہو گیا تھا۔ اور کس دن لگے گا آپ کو کہ میں ٹھیک ہوں؟ نشا نے آنکھیں گھمائی۔ جس دن تم دل سے ساری بدگمانی نکال کر مجھے معاف کرو گی، میرے ہم قدم ہو جاؤ گی، مجھے اپنے لیے چن لو گی، تیمور نے رسانیت سے کندھے اچکا کر کہا، اور اس کے لہجے کی آس پر نشا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس شخص نے پچھلے 9 ماہ صرف معافی کا انتظار کیا تھا، اور آج بھی نشا کے نارمل ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے منہ سے اقرار چاہتا تھا کہ وہ صرف تیمور کی ہے، وہ اسے معاف کر چکی ہے۔ میں صرف آپ کی ہوں تیمور، اور میں نے تو بہت پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا تھا۔ نشا کے الفاظ نے جیسے تیمور کی دنیا ہی روشن کر دی تھی۔ جو جذباتی ہوتا ہے اس کو گلے سے لگا گیا۔ جبکہ مصطفیٰ اس آفدات پر چیخ کر رونے لگا تو اسے احساس ہوا کہ ان کے درمیان اب کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ وہ بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔